नाज़रीन, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी कब्ती को कत्ल क्यों किया था और उनको इस कत्ल की सज़ा क्यों नहीं मिली थी? हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कितना अरसा हज़रत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे? यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान होगा और आज हम आपको बनी इसराइल के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाएंगे जिसमें उन्होंने एक यहूदी को मुक्का मार कर कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वालदा का घर शहर से बाहर था। आप अलैहिस्सलाम कभी वालदा के पास होते और कभी शहर आ जाते। एक मर्तबा आप ज़ोहर के वक्त या मगरिब और इशा के दरमियान शहर में दाखिल हुए। ये वक्त अमूमन कुछ गफलत का वक्त होता है। लोग कैलूला कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं। आपने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक कब्ती था जो फिरौन की कौम से था और दूसरा इसराइली था जो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम में से था। इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कब्ती के जुल्म ज़्यादती की शिकायत करने लगा और उनसे कब्ती के मुकाबले में मदद मांगी। नाज़रीन, ये कब्ती फिरौन के मतबख यानी बावर्ची खाने में रोटी पकाता था और ये इसराइली शख्स को फिरौन की मतबख यानी बावर्ची खाने के लिए लकड़ियां उठवाना चाहता था। इस मामले में कब्ती गलती पर था। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पहले ही से फिरौन और उसकी कौम के बनी इसराइल पर जुल्म सितम को जानते थे और उस वक़्त अपनी आंखों से कब्ती के जुल्म को देख रहे थे। वो उस शख्स को मजबूर कर रहा था कि वो लकड़ियां लेकर फिरौन के बावर्ची खाने तक जाए। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो उस कब्ती को समझाया कि इस इसराइली पर जुल्म न करो, मगर वो नहीं माना। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तनबीहन उस कब्ती को एक मुक्का मारा जिसको वो कब्ती बर्दाश्त न कर सका और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वहीं वो कब्ती मर गया। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक मुक्के से ही ये शख्स मर जाएगा। आपकी नीयत तो महज उसके जुल्म को रोकने और तादीबी सजा की थी, जान से मारने का इरादा हरगिज नहीं था, मगर वो शख्स आपके मुक्के की ताब ना ला सका और मर गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम उस खिलाफ तवक्को वक़ूए पर नादिम हुए और फरमाया ये काम शैतान की तरफ से हुआ है और वो खुला दुश्मन गुमराह करने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने जानबूझकर इसे कत्ल नहीं किया, मेरा इरादा ये नहीं था, मैं इसे सिर्फ जुल्म से रोकना चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ फरमा दिया क्योंकि वो माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। नाज़रीन, अगले दिन हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम खौफ की हालत में शहर से निकले तो देखा कि उसी जगह पर इसराइली शख्स जो पहले दिन एक कब्ती से लड़ रहा था वो एक दूसरे शख्स के साथ लड़ रहा है। दूसरे दिन भी को उसका जुर्म वाज़े नहीं था, मगर मुसलसल 2 दिन झगड़ने की वजह से जाहिर यही था कि उस शख्स के मिजाज में कुछ फसाद भी है। लिहाजा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पहले उस शख्स को तनबीह फरमाई कि तुम ही मुझे शरारती मालूम होते हो, क्योंकि कल भी तुम झगड़ा कर रहे थे और आज भी तुम झगड़ा कर रहे हो। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि वो इसराइली समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे भी मारेंगे और वो डर गया और वो समझा कि शायद आज मुझे सजा मिलेगी, इसलिए हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने मुझे डांटा है। उसने खौफ के आलम में ये जुमला कह दिया कि मूसा, आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जैसा कि कल आपने एक शख्स को कत्ल किया। इस जुमले का सुनना था कि कब्ती ने झगड़ा छोड़ा और दौड़कर फिरौन और उसकी काबीना को इतला दी कि कल जो शख्स कत्ल हुआ था उसका कातिल मूसा है। बहरहाल हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से गुनाह का सदूर नहीं हुआ था, बल्कि गैर इरादी तौर पर कत्ल हो गया था और उस पर आप अलैहिस्सलाम ने फौरन ही इस्तगफार किया तो अल्लाह ने बख्शिश का परवाना भी दे दिया और आपका मवाखज़ा नहीं हुआ। नाज़रीन, उसके बाद कब्ती के सरदारों ने फिरौन से कहा कि हमें मूसा से कसास यानी बदला लेना है। उसके बाद फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से बदला लेने के बारे में मशवरा हो रहा था। उसी मजलिस में बैठे एक शख्स ने आकर सारा वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और उनको मशवरा दिया कि आप यहाँ से मदियन चले जाएं। फिरौन के लोगों ने आपको तलाश किया मगर आप नहीं मिले और आप मदियन की तरफ सफर करते करते एक जगह पहुंचे जहाँ कुछ लोग कुएं से पानी भर रहे थे और 2 लड़कियां कुएं के किनारे खड़ी थी। आपने पूछा क्या हाल है? उन्होंने
کہا کہ یہ لوگ جب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا دیتے تب تک ہم کھڑی رہتی ہیں، پھر ان کا بچا ہوا پانی جانوروں کو پلاتے ہیں، کیونکہ ہم کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ ہمارا والد بوڑھا ہے، ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو اس کنویں سے پانی نکالے اور جانوروں کو پلائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا، جانوروں کو پلایا۔ جب جانوروں نے پانی پیا اور خوب سیراب ہو گئے اور لڑکیاں جب معمول سے پہلے گھر گئیں، یاد رہے کہ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی ہیں؟ لڑکیوں نے کہا کہ ایک مسافر ملا، اس نے ہماری مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مسافر کو حاضر کرنے کا کہا۔ جب مسافر یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حاضر ہوئے تو اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں ایک آدمی کو مار کر وہاں سے فرعون سے بچ کر یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور ان کو تسلی دی اور کہا کہ ابھی آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے ہیں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو ایک طاقتور اور امین نوکر کی ضرورت تھی تاکہ بکریوں کی دیکھ بھال کی جائے اور دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح بھی کروایا جائے۔ ناظرین، نکاح میں مہر 8 سال کی خدمت مقرر ہوئی اور 10 سال کی مہلت ملی، اور یہ شرط بھی لگائی کہ ہم آپ سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے، جس کو بخوشی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قبول کیا اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی پیاری بیٹی سے کروایا گیا۔ ناظرین، خدائی کا دعویدار نمرود کون تھا؟ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے تھے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا اور نمرود کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور آج ہم آپ کو ظالم و جابر بادشاہ اور خدائی کے جھوٹے دعویدار نمرود کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نمرود کو حام بن نو کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے چچا آزر کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، مگر سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ ناظرین، نمرود چونکہ صدیوں سے بادشاہ تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی، تکبر اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ سر پر تاج رکھنے کی ایجاد نمرود ہی کی تھی۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ ناظرین، نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا، مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ناظرین، نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ وہ صرف انہی لوگوں کو خوراک اور غلہ مہیا کرتا تھا جو اسے خدا تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا
کرتا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا، آپ کو ایک دانہ تک بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ علیہ السلام کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کے رد اور خداوند متعال کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ارادے سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اگر تم بھی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن کریم میں اسی بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا گیا۔ ناظرین، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار دیا گیا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برابری اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذر لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ناظرین، اس واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے، اب کیا تم آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا، اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کرنے لگا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھی۔ ناظرین، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ ناظرین، بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست یاد دلاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت قبول نہیں کی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا۔ یوں اسے بھی آرام ملتا اور اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں اس کے ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام و سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود پر جاری رہی۔ اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ جو بھی تاریخ میں اللہ رب العزت کے مد مقابل آیا نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔